अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ मैनेजमेंट कोच, NLP प्रैक्टिशनर, आपके सामने एक बार फिर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारा आज का टॉपिक है एक्टिव लिसनिंग। हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस। कम्युनिकेशन हमारी कामयाबी की कुंजी है और जितनी भी स्किल्स हमारे पास पाई जाती हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल कम्युनिकेशन है, जो कि तमाम स्किल्स की एक तरह से किंग ऑफ द स्किल भी इसको कहा जा सकता है। कि जो भी स्किल है उसे हम जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा उसको पॉलिश करते हैं, वो स्किल उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। इसी तरह से कम्युनिकेशन भी एक स्किल है और कम्युनिकेशन से अगर हमें फ़ायदा उठाना है तो हमें इस बात को समझना होगा कि जिस तरह से कम्युनिकेशन किंग ऑफ द स्किल्स है, इसी तरह से कम्युनिकेशन की भी एक कुंजी है या एक की है। कम्युनिकेशन की जो की है वो है एक्टिव लिसनिंग। कम्युनिकेशन के बारे में अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि कम्युनिकेशन का मतलब है अच्छा बोलने वाला कम्युनिकेट कर सके, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सके। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि कम्युनिकेशन का मतलब बोलने वाले से ज़्यादा सुनने वाला है। एक्टिव लिसनिंग, अच्छी तरह से ध्यान से गौर से किसी की बात को सुनना, साइलेंट लिसनिंग भी इसे कहा जाता है। कि क्या फ़र्क है अगर हम थोड़ा सा गौर करें कि कोई भी हम, एक तो होता है हम कोई हेयरिंग, एक हम सुनते हैं, और एक है लिसनिंग, दोनों में फ़र्क है। हेयरिंग का मतलब है कोई भी आवाज़ जो भी हमारे कानों में पड़ती है वो आवाज़ हम उसे सुनते हैं। लेकिन लिसनिंग का मतलब है कि पूरे ध्यान और पूरी तवज्जो के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ किसी की बात को सुनना और समझना। जो मायने, वो जो कुछ भी वो कह रहा है उसको उसी के बात को उसी तरह से समझना जिस तरह से वो कहना चाह रहा है। अमूमन क्या होता है कि हम किसी की भी बात को सुनते हैं और हमारा, चूँकि हम दिमाग से सुन रहे होते हैं और दिमाग के अंदर कोई भी चीज़ प्रोसेस होती है, कोई भी शख्स हमारे सामने बोलता है किसी भी बात को और हमारा जहन उसको अपनी मर्ज़ी से मायने पहनाने लगता है। हम मायने वो पहनाते हैं जो हमारा परसेप्शन होता है। इस तरह से क्या होता है कि हम सुनने वाले की बात का वो मतलब पिक ही नहीं कर पा रहे होते जो वो कहना चाह रहा है, चूँकि हमारा दिमाग प्रोसेस कर रहा होता है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है खामोशी से, ध्यान से, तवज्जो के साथ किसी की भी बात को इस तरह से सुनना कि हम पूरे दिल से, पूरी तवज्जो से उसकी बात सुन रहे हो और हमारा जहन उस वक्त प्रोसेस ना कर रहा हो। तब हम किसी भी शख्स की बात के रियल मीनिंग्स तक पहुंचते हैं, उसे हम सही तरह से समझ पाते हैं। जब हम सही तरह से किसी की बात को समझेंगे तभी हम उसे कोई मुनासिब जवाब देंगे, उसे हम कोई मुनासिब उसका हल पेश करेंगे, या किसी भी हवाले से जहाँ कहीं भी हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं हम किसी से भी, तो वहाँ पर ज़रूरत इस बात की होती है कि हम पूरे ध्यान और पूरी तवज्जो के साथ मुखातिब की फीलिंग्स को भी फ़ील कर सकें, उसे पूरे तवज्जो के साथ, पूरे फोकस के साथ सुने। हमारे जहन का बिल्कुल साइलेंट होना, खामोश होना उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा लिसनर ही हमेशा अच्छा स्पीकर बन सकता है। जो शख्स अच्छा सुन नहीं सकता दयानतदारी के साथ, वो अच्छा बोल भी नहीं सकता। कम्युनिकेशन के हवाले से हम ये बात भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अल्फाज की अहमियत कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% होती है और 93% जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अहमियत होती है। वर्बल कम्युनिकेशन ओनली 7% और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 93%। तो इससे हमें बहुत ध्यान के साथ समझना है कि हमारा विजुअल सेंस कैसा है, हमारा लहजा कैसा है, हमारे अल्फाज की अदायगी कैसी है। ये सारी चीज़ें मिला करके किसी भी चीज़ के लिए हमारी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती हैं और हमें किसी भी चीज़ के का सुनने के वाला बनाती हैं। जब हम किसी की बात को सुन सकते हैं तभी हम अच्छा बोल भी सकते हैं। जितना ज़्यादा हम आर्ग्यूमेंट से बचेंगे, जितना ज़्यादा हम बहस मुबाहिसे से बचेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी होगी। बहस और मुबाहिसे का मतलब है कम्युनिकेशन का फुक़दान। जब हम अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो ही हमेशा कम्युनिकेशन गैप पैदा होता है और उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से हम बहस और मुबाहिसे में पड़ते हैं। बहस और मुबाहिसा जो है वो किसी भी मसले का कभी भी हल नहीं होता और इस तरह से क्या होता है कि हम बहस और मुबाहिसे में पड़ करके
صرف کسی بھی بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بحث کو جیت لیں، لیکن ہم جو ایک انسان ہے اسے ہم ہار دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ ہم دوسرے کی بات کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سن سکیں، اس کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ کر سکیں، اس کے ساتھ پہلے ایک اپنی ریپو بلڈ کریں، اور اس کے ساتھ ہمیشہ ہم اپنی جو ایک اچھا امپریشن بلڈ کریں، اچھا ایک امپیکٹ بلڈ کریں، اور پھر ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی بات کو توجہ اور دھیان سے سنیں، تاکہ ہم وہ مطلب اس بات کا سمجھ سکیں جو کہ وہ کہنا چاہ رہا ہے۔ تب ہم جو ہے وہ ایک اچھی ایکٹیو لسننگ کے ذریعے، ہم کانشیس لسننگ، ایکٹیو لسننگ کے ساتھ ہم ہمیشہ جو ہے وہ کسی کی بات کو بہتر انداز میں سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، اور تبھی ہم اس کے لیے کوئی بہتر اس کو حل پیش کر سکتے ہیں۔ کسی بھی حوالے سے اگر ہم دیکھیں، سیلز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کی کمیونیکیشن کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کہ جب ہمیں مارکیٹ میں ان ہونا ہوتا ہے، ہمیں اپنی جگہ بنانی ہوتی ہے کسی چیز کی، کوئی جو لوگ سیلز کا کام کرتے ہیں ان کے لیے، مارکیٹنگ کا کام کرنے والوں کے لیے، بزنس کرنے والوں کے لیے، ویسے گھروں میں بھی ہر جگہ پہ کمیونیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ جہاں بھی ہمیں اپنے رشتوں کو مضبوط بنانا ہے، اپنا کسی کے بھی ساتھ تعلق استوار کرنا ہے، وہاں پر کمیونیکیشن جو ہے وہ لازمی ہے۔ کمیونیکیشن کے حوالے سے اور بھی میری ویڈیوز ہیں جس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ کمیونیکیشن کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور ان ویڈیوز کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دوں گی، تو جو بھی ان ویڈیوز سے استفادہ حاصل کرنا چاہے وہ انہیں ڈیٹیل میں دیکھ سکتا ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر صرف ایکٹیو لسننگ کی، کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے کمیونیکیشن کے حوالے سے وہ ہے ایکٹیو لسننگ۔ تو اسے ہی اگر ہم ڈیٹیل سے سمجھ لیں تو ہماری بہت ساری جو مراحل ہیں کمیونیکیشن کے وہ طے ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر کسی دوسرے کی بات کو سننا، سمجھنا اور اس کے فائدے کی بات کرنا، تاکہ جب کوئی بھی شخص اپنے فائدے کو خود دیکھنے کے قابل ہوتا ہے تو وہ ہماری بات سننے پر آمادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے اپنی طرف سے کوئی فائدہ بتاتے ہیں تو وہ کبھی بھی اس کی طرف نہیں آتا۔ ہمیں کوئی بھی چیز اگر فروخت کرنی ہے، سیل کرنی ہے، تو ہم اگر اپنی چیز کے فائدے خود بتائیں گے تو دوسرے پر اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ شخص اپنے فائدے کو خود محسوس کرے گا، اسے ہم اس پوائنٹ کی طرف لے کر آئیں جہاں پر کہ وہ اپنا فائدہ خود دیکھنے کے قابل ہو جائے، تو وہ اس چیز سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی اسٹوری بھی ہے یہاں پر جو کہ ہم جس سے کہ سمجھ سکتے ہیں۔ اسٹوری کیا ہے؟ سچ ریئل ایک مطلب واقعہ ہے یہ۔ ڈیل کارنیگی کے نام سے سب واقف ہیں، انہوں نے مختلف موضوعات پر بے شمار کتابیں لکھی ہیں، اچھے عادت و اطوار اور کیسے لوگ جو ہیں وہ ترقی کریں، کیسے کامیابی حاصل کریں، کامیابی کے بے شمار انہوں نے اصول بیان کیے ہیں۔ اسی میں ان کی ایک بک میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جو انہوں نے کسی مختلف لوگوں کے واقعات، جو انہوں نے کامیاب لوگوں کے واقعات اپنی کتابوں میں جمع کیے ہیں، ان واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ ایک بجلی بنانے والی ایک کمپنی تھی، اور اس کمپنی کے ایک مینیجر تھے مسٹر جوزف۔ انہوں نے اپنے طور پر اپنی اس حقیقت کو دریافت کیا۔ ان کا واقعہ ہے یہ کہ وہ کسی گاؤں میں، کسی ایسے علاقے میں جہاں پہ کہ بجلی ہر گھر میں نہیں تھی، وہاں پر وہ مختلف گھروں کا معائنہ کر رہے تھے کہ جہاں پر بجلی کا انتظام کیا جائے یا ان کو بجلی فراہم کی جائے، لائٹ ان کو دی جائے۔ انہوں نے ایک زمیندار کے گھر دیکھا جو بہت ہی خوبصورت اور عالیشان گھر تھا، اور اس گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے انہوں نے اپنے جو ان کا کوئی نمائندہ تھا ان کے ساتھ، جو اس کام میں ان کے ساتھ شریک تھا، اس سے انہوں نے سوال کیا کہ اس گھر میں کیا بجلی نہیں ہے؟ یہ لوگ بجلی استعمال نہیں کرتے؟ تو اس نمائندے نے کہا کہ یہ لوگ بجلی نہیں لگاتے ہیں، میں ان سے 2-3 بار پوچھ چکا ہوں، لیکن یہ بہت ہی کن ذہن لوگ ہیں، ان کے سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی ہے، اور ہم زبردستی ان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کئی بار ان سے بات کی ہے اور میں کوشش کر کے دیکھ چکا ہوں، لیکن مجھے کچھ بھی اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوا، وہ بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ مسٹر جوزف نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ان سے بات کرنا بے فائدہ ہو، لیکن بہرحال کوشش کر کے دیکھنی چاہیے۔ انہوں نے مکان کا، ان کا جو گھر کا دروازہ تھا اس پر نوک کیا، دروازے پہ دستک دی، اور دروازہ تھوڑا سا کھلا اور ایک ضعیف سی بوڑھی سی خاتون نے باہر جھانک کر دیکھا،
اور انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا انہوں نے کہ آپ کو کیا لائٹ کی ضرورت ہے آپ کو گھر میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ پھر سے بند کر لیا۔ اب مسٹر جوزف نے دوبارہ ان کے دروازے پر دستک دی، پھر سے دروازہ کھلا، اور اب کی بار جوزف نے بہت ہی دھیمے لہجے میں اور بہت ہی متانت کے ساتھ خاتون سے بات کی، اور ان سے کہا کہ معزز خاتون، ہم آپ سے بجلی کی بات کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم آپ کو بجلی فروخت کرنا نہیں چاہتے، میں آپ سے کچھ انڈے خریدنا چاہتا ہوں۔ یہاں سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس بہت ہی اعلیٰ نسل کی مرغیاں ہیں، اور جن کے انڈے یقیناً تازہ ہوں گے اور بہت ہی اعلیٰ نسل کی مرغیاں ہیں، تو میں ان سے 1 درجن آپ سے میں انڈے پرچیز کرنا چاہتا ہوں۔ تو خاتون نے بڑی تجسس بھری نظروں سے دیکھا، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ یہ مرغیاں جو ہیں بہت ہی اعلیٰ نسل کی ہیں؟ تو اس جوزف نے کہا کہ میں بھی مرغیاں پالتا ہوں، اور مجھے بہت شوق ہے مرغیوں کا، میں بھی کاروبار کرتا رہا ہوں، اور میں اپنے پورے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی جو مرغیاں ہیں یہ بہترین ہیں، اور اتنی اچھی نسل کی مرغی اس پورے گاؤں میں کہیں نہیں ملے گی۔ اب عورت جو تھیں، خاتون جو تھیں، وہ کافی زیادہ ان سے متاثر ہوئیں، اور انہوں نے خوش ہو کر کے ان کی طرف دیکھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس بھی مرغیاں ہیں تو آپ اپنی مرغیوں کے انڈے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آپ مجھ سے کیوں انڈے لینا چاہتے ہیں؟ تو ان جوزف نے کہا کہ میری مرغیوں سے، آپ کی جو مرغیاں ہیں وہ میری مرغیوں سے بہت زیادہ بہتر ہیں، اور ان کی نسل اور زیادہ بہتر ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے انڈے پرچیز کروں۔ تو وہ خاتون کافی خوش ہوئیں، اور انہیں بہت اچھا لگا۔ انہوں نے ان کو اندر بلایا گھر پہ اپنے، اور کیک اور چائے سے ان کی خاطر تواضع کی، اور اس کے بعد پھر وہ خاتون جو تھیں انہیں اپنا پورا پولٹری فارم دکھانے کے لیے لے کر گئیں، اور پھر اس کے بعد جوزف نے ان سے کہا کہ جوزف نے دیکھا کہ اس پولٹری فارم کے ساتھ ہی ان کا چھوٹا سا ایک ڈیری فارم بھی ہے، اس میں کچھ گائے اور بکریاں اور یہ چیزیں موجود تھیں جن سے کہ وہ دودھ کا بھی کاروبار کیا کرتے تھے۔ تو جوزف نے خاتون کو کہا کہ آپ یہ ڈیری فارم کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے ہسبینڈ کا ہے، میرے شوہر ہیں، وہ ڈیری کا کام کرتے ہیں۔ تو جوزف نے کہا کہ آپ کے شوہر جو ہیں ان سے کہیں زیادہ، جو مطلب اس ڈیری فارم سے جتنا کماتے ہوں گے اس سے کہیں زیادہ آپ اپنے ان مرغیوں سے پیسے کما لیتی ہوں گی۔ تو وہ خاتون بہت خوش ہوئیں، انہوں نے کہا کہ ہاں جی ایسا ہی ہے، لیکن میرے شوہر جو ہیں وہ کبھی اس بات کو مانتے نہیں ہیں، کبھی میرے کام کی تعریف نہیں کرتے ہیں، اور کبھی بھی میری محنت کی داد نہیں دیتے، اور آپ نے میری مرغیوں کی تعریف کی، آپ نے میری محنت کی داد دی، اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ خاتون کافی خوش ہوئیں، امپریس ہوئیں ان سے بہت زیادہ، اور انہیں اچھا لگا کہ ان کی محنت کو سراہا گیا ہے، ان کی مرغیوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اب اس جوزف نے کہا کہ آپ اگر اپنی مرغیوں سے، جو آپ کی مرغیاں جو انڈے دیتی ہیں ان سے آپ اگر بچے نکالنا چاہیں تو اس کے لیے اگر مناسب درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کیا اس بات کو جانتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے گاؤں میں بہت سارے لوگ اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ وہ کچھ بلب جلا کر کے ان کے پنجروں کے اندر رکھ دیتے ہیں، جس سے انہیں گرمی میسر آتی ہے اور بچے ان کے مرغیوں کے جلد ہی نکل آتے ہیں۔ تو اب جوزف جو تھا وہ اس بات کے لیے ایگری تھا کہ اب وہ ان کو یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ وہ بھی اس بجلی سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ اب جوزف نے ان سے کہا کہ آپ اگر اپنے گھر پہ بجلی کا انتظام کر لیں تو بہت جلد آپ کی بھی مرغیاں جو ہیں وہ انڈے سے بچے نکل سکتے ہیں، اور آپ اس سے مزید دولت کما سکتی ہیں۔ تو وہ خاتون جو ہیں وہ بہت خوش ہوئیں، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، اور اگر میرے پاس بلب ہو، روشنی ہو، لائٹ ہو تو میں بہت جلد اس کاروبار کو مزید ترقی دے سکتی ہوں۔ اور اس طرح سے وہ خاتون جو تھیں وہ بجلی لینے پر آمادہ ہو گئیں۔ تو وہ فائدہ جو انہیں اپنا خود سے نظر آیا، جس چیز کو انہوں نے خود سے محسوس کیا، تو انہوں نے اس بجلی کو لینے کی انہوں نے بارے میں سوچا۔ ادروائز کیا تھا کہ وہ پہلے وہ اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہی تھی، ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ غیر ضروری کوئی چیز ہے۔ تو جو بھی شخص اچھا سیلز مین ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ دوسرے کے فائدے کو اسی کے منہ سے کہلوانا، اس کو خود کو محسوس ہونا
کہ اس کا کس چیز میں فائدہ ہے، یہ چیز فائدہ ہمیں پہنچاتی ہے۔ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اگر خود سے اپنی چیزوں کا فائدہ بتاتے ہیں تو یہ بات اتنی زیادہ بینیفیشل نہیں ہوتی۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بولنے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود زیادہ سے زیادہ بولیں، اپنی چیز کی زیادہ سے زیادہ تعریف کریں، اپنے بارے میں زیادہ سے زیادہ باتیں بتائیں، لیکن اکثر لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے، اپنی بات کو بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے لوگ زیادہ سے زیادہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ چیز جو ہوتی ہے یہ سیلز کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ جو لوگ اپنے دل میں بے شمار باتیں لے کر بیٹھے ہیں، جب تک ان کے دل کا غبار نہیں نکل جائے گا، جب تک اپنے مسائل سے وہ واقفیت حاصل نہیں کر لیں گے، جب تک اپنے مسائل وہ لوگوں سے ڈسکس نہیں کر لیں گے، تو جب تک کہ وہ ہماری بات کو سننے کے قابل نہیں ہوتے، یعنی کہ ہم جس بات کو کہنا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں، سنانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے کسی بھی انسان کا ذہن کا خالی ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ اپنے مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے اور وہ اپنی بات کسی کو بتانا چاہتا ہے، اس کو کوئی سننے والا نہیں ہے، تو کبھی بھی ہماری بات کو وہ اس طرح سے نہیں لے گا جیسے ہم اس کو سنانا یا بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بغیر مداخلت کیے کسی کی بات کو سننا، بہت ہی خاموشی اور دھیان کے ساتھ، یہ ایک ایسا فن ہے کہ جو ہمیں بہت آگے تک لے کر جاتا ہے۔ ہمیں یہ ایک حکمت عملی ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جب ہم ایکٹیو لسننگ میں ہوتے ہیں، خاموشی سے کسی کی بات کو سنتے ہیں، تو ہم مکمل طور پر اس کے جو بھی مطلب وہ اپنی بات کہنا چاہ رہے ہیں اسے ہم مکمل طور پر جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، پوری طرح سے بات ہمارے اندر پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو اس بات کو ضرور دھیان کے ساتھ سمجھیں، سنیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں کہ کبھی بھی کوئی بھی بات کرنی ہے، کسی دوسرے کو موقع دیں زیادہ سے زیادہ بولنے کا۔ ہر شخص اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہے، اپنی کامیابیوں کے بارے میں، اپنی مسائل کے بارے میں، تو جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھیں تو پہلے اس سے اپنی ایک ریپو بلڈ کریں، اس کے ساتھ ان موضوعات پر بات کریں جو کہ دونوں کے باہمی مطلب ایک پسند کے یا باہمی دلچسپی کے موضوعات ہوں، ان کے اوپر گفتگو کریں اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ موقع دیں کہ وہ اپنی بات کر سکیں، تاکہ ہمارا لوگوں کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ ہو سکے اور ایک اچھی ریپو بلڈ ہو سکے، اور ہم اچھے اور خوشگوار ماحول میں مختلف اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھ سکیں اور اپنے کام کو توجہ اور دھیان کے ساتھ کر سکیں۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے ایکٹیو لسننگ کو صرف ڈسکس کیا، اس کی ہم نے جو ہے وہ یہ سمجھا ہے کہ ایکٹیو لسننگ ہمارے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے۔ ہم زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود سے بولنا چاہتے ہیں، لوگوں کی بات کم سننا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی بات دوسروں تک مناسب انداز میں نہیں پہنچا سکتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ میں ان تمام لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی ٹائم نکالتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، اور جو فرسٹ ٹائم آتے ہیں، پہلی دفعہ ہمارے چینل پر، وہ سبسکرائب کرتے ہیں، تو ان سب کی میں بہت شکر گزار ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔